बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, लगता यूँ है जनाब कि जो सर्दियाँ हैं वो अब जाना शुरू हो गई हैं। कल मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ दोपहर के टाइम निकलने का, सो इतनी शदीद गर्मी थी और ऐसे लग रहा था कि बस जून जुलाई का मौसम है और वो बिल्कुल अनबेयरेबल, वो जो उस टाइम पर गर्मी होती है और वो आपको बॉडी पर एक इरिटेशन फ़ील हो रही होती है जिसको हम आम ज़ुबान में चिनग़े भी कहते हैं, वो वाली कैफियत थी। और मैं हैरान कि ये अभी फरवरी का पहला हफ़्ता है और ये हाल है, तो इसका मतलब है कि वी मस्ट एक्सेप्ट कि इस दफ़ा भी जो गर्मियाँ हैं, अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। सो वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जो सर्दियां हैं ये सर्दियों का मौसम है। बट बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहता है। अभी वो मौसम में हमें वैसे भी शाम के औकात पे भी उतनी ठंड फील नहीं होती, हालांकि अभी फरवरी है और हम वैसे ही मतलब खुनकी वाला जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ वो देख रहे हैं। बट बहरहाल मौसम को ऐसे ही आपके साथ सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। आज के मैसेज पर आऊँगी और मैसेज मैंने ये सोचा कि आप सबके साथ ये शेयर करूँगी कि नेवर एवर फॉरगेट योर रूट्स, यानी कि अपना बैकग्राउंड किसी भी इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सब ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से जब गुज़र रहे होते हैं और हम अपनी स्ट्रगल्स से, एफर्ट से, आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंसेस हम किसी मकाम को अटेन करते हैं। बट हम में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो अपना बैकग्राउंड, अपनी रूट्स को भूल जाते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं। और जब अल्लाह ताला उनको कोई मकाम अता करता है ना, तो वो दूसरों को ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं, उनको नीचा दिखा रहे होते हैं, उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे होते हैं कि भाई हम ये हैं, हम ये ब्रांड पहनते हैं, हम ये ऊंची दुकान से खाते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि उनका भी एक जर्नी था और हर इंसान का एक जर्नी होता है, एक माजी होता है, उसमें उसकी स्ट्रगल सब कुछ होता है। हर बंदा जो है वो गोल्डन, ये सोने का चम्मच जिसको हम सिल्वर स्पून कहते हैं, वो लेकर पैदा नहीं होता। सो कभी भी अपना बैकग्राउंड जो है, वो रूट्स जो हैं, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज की हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। और जनाब, परसों सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया गया पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा और इनके जो मंगेतर थे, अब तो साबका मंगेतर हैं, उमर भट्ट, उनकी जानिब से कि अब हम दोनों ने राहें जुदा कर ली हैं। अच्छा, राहें किस वजह से जुदा की हैं? उमर ने इस हवाले से कहा कि भाई हमारी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, हम आगे साथ नहीं चल सकते। बस उन्होंने तो खैर इतना ही कहा, लेकिन जन्नत मिर्ज़ा ने उनको मेंशन किए बगैर बहुत सी बातें कहीं जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ये बंदा बदल देगा, लेकिन उसने नहीं, ऐसी चीज़ें हो सकी और जो वादे उसने मुझसे किए थे वो वफ़ा नहीं हो सके। और मल्टीपल चीज़ें और एलिगेशंस भी लगाए कि मुझे तो था ये मेरा ही है, लेकिन ये तो और बहुत लड़कियों में इंटरेस्टेड था। लुब्बे लुबाब उस सारी स्टोरी का ये था। सो मुझे समझ नहीं आती कि जब आप लोग किसी भी एक ऑफिशियल उस तरह से रिलेशनशिप में नहीं होते या कोई निकाह वाला बंधन भी नहीं है और आप फिर अपने रिलेशनशिप की इतनी तशहीर करें। अच्छा, इतनी तशहीर करने के बाद अब आप, और स्पेशली जन्नत मिर्ज़ा से मैं यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरह से करूँगी कि जब आपकी किसी से अलहदगी हो जाए, भले किसी भी वजह से हो, सो एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर किसी की साख को मुतासर करना, गंदा करना, ये एक बहुत ही गलत बिहेवियर होता है। और ये ना मर्द की तरफ से होना चाहिए ना औरत की तरफ से। आपकी नहीं बनी तो ठीक है, लेकिन आपने कुछ देख के ही, कुछ पहलुओं को देख के ही उस वक्त उस बंदे को सिलेक्ट किया था ना, और ऑब्वियसली आपने कोई अच्छा वक्त भी साथ गुजारा होगा। तो कभी भी किसी को गंदा या किसी की साख को मुतासर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सोशल मीडिया और हमारे अवाम तो बिल्कुल ऐसे ही है जहाँ पर उनको सिर्फ ज़ुबान का चस्का चाहिए और हर वक्त उनको गॉसिप्स की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को, और इतनी पर्सनल लाइफ, ठीक है लोगों को इंटरेस्ट होगा आपकी बातें जानने में, लेकिन फिर भी एक आपको सर्टेन लेवल तक ना एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि इससे आगे वी आर नॉट गोइंग टू शेयर आवर थिंग्स विद द रैंडम पब्लिक। सो इन चीज़ों का मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए। जोड़े आसमानों पर बनते हैं और अगर ये भी रिश्ता जो है वो तकमील तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ख्याल जो है वो लड़के और लड़की दोनों को रखना चाहिए। बट बहरहाल
इसी के साथ अभी हम ज़रा अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और महंगाई महंगाई महंगाई, और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। वैसे महंगाई का एलिमेंट हमें पाकिस्तान में इसलिए फ़ील होता है कि जब यहाँ पर महंगाई का नया तूफ़ान आता है और आवाम को एक धचका पहुँचता है, तो हमारी जो अर्निंग है वो उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रही होती। बट बहरहाल बाकी ममालिक को देखें सो वहाँ पर भी महंगाई तो है। सो फ़िलिपाइन में भी महंगाई की वजह से एक कपल की शादी थी, और वहाँ पर रिवायत है, वैसे तो पाकिस्तान में भी फूलों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बुकेज जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन जब खुद भी इकट्ठे एंट्री दे रहे होते हैं तो अक्सर उन्होंने हाथों में होल्ड किया होता है कोई ना कोई फ्लावर बुके। सो वहाँ पर भी ये रिवाज बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट इस कपल ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ मुनफरद किया जाए और बचत की जाए महंगाई से, और लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया जाए। सो इन्होंने क्या किया कि प्याज के जो गुलदस्ते थे उनको ऑर्डर दिया, और इसलिए दिया क्योंकि फूल तो बाद में मुरझा जाते हैं, लेकिन जो प्याज का गुलदस्ता होगा ना, उसमें से आप प्याज जो है वो निकाल कर तो बाद में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप पिक्चर्स भी देख रहे होंगे तो वो इतना बुरा नहीं लग रहा है, एक डिफरेंट चीज़ लग रही है, अच्छी चीज़ लग रही है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जब वेलकम हम कर रहे होते हैं, जब रिसेप्शन किसी को दे रहे होते हैं, तो जो मेहमान आते हैं उन पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जाती हैं। सो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा रिवाज है। सो अब ये सोचा गया कि जनाब जब हम प्याज फेंकेंगे तो किसी को चोट भी लग सकती है, सो वहाँ पर भी फूलों की पत्तियाँ निछावर नहीं की गई, लेकिन जितने मेहमान आए उन सबको ये बुकेज जो थे प्याज के वो प्रेजेंट किए गए, सिर्फ इसलिए कि बाद में जो प्याज हैं वो किसी के काम भी आ सके। सो डिफरेंट आइडिया था, लेकिन अच्छा था कि भाई बचत जो है इस अंदाज में की जाए। इंसान इतनी मुश्किल से पैसा कमाता है और फिर इस तरह से उसको वेस्ट करना, और एक ऐसी चीज़ पर वेस्ट करना जिसका आपको बाद में कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो ये ठीक है, अच्छा मैसेज है। अच्छा, इसी के साथ हम अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे। एंड वी ऑल नो अबाउट वाटर लिली, आबी कंवल जिसको कहते हैं। सो अगर हम देखें सो जनूबी अमेरिका से एक बहुत ही बड़े साइज़ का वाटर लिली इसको दरियाफ्त किया गया है, और बेसिकली ये कहा जाता है कि ये 177 ईयर्स पुराना है, बट इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया, और इस लिली ने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स जो थे वो तोड़ दिए, और इसका नाम जो है वो विक्टोरिया ब्लूजाना बताया जा रहा है। विक्टोरिया ब्लूजाना इसका नाम है जनाब, और इसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपना जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज करवा लिया। और इसके पत्ते बहुत बड़े हैं और अनडिवाइडेड है, बिल्कुल मतलब आपको इसमें कुछ सेक्शंस वगैरह उस तरह से नज़र नहीं आएंगे। सो जनाब ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे कुछ सियासी मंजरनामे से भी चीज़ें शामिल करेंगे, ख़बरें शामिल करेंगे, कुछ सोशल इशूज़ भी आपके साथ आज डिस्कस करने हैं। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो हर तरफ इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तरफ है, इसके बाद इकनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी वो एक तरफ है, और बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल है। और इस तमाम सिचुएशन में IMF की हर रोज़ एक नई शर्त आ जाती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान has to accept everything that is being imposed by IMF, because हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और हमने IMF का जो प्रोग्राम है उसको बहाल करवाना ही करवाना है, अदरवाइज दूसरी सिचुएशन में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। कल जो IMF की जानिब से अभी तकनीकी मुज़ाकरात तो हो चुके हैं, पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़, और जो कल IMF की जानिब से एक और कड़ी शर्त आयद की गई है कि जो ग्रेड 17 या इससे ऊपर के जितने भी अफसरान हैं उनके और उनकी फैमिली के असासे डिक्लेयर किए जाएँ। सो ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले इस वक्त करने हैं। लेकिन इसहाक डार साहब जिनको बड़ा मास्टर समझा जाता है कि वो इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, अभी तक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, और ये सख्त फ़ैसले करने थे तो वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी कर रहे थे। सो बहरहाल जो एक तासुर था कि वो मईशत के लिए मसीहा साबित होंगे, अभी तक तो वो मसीहा साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है अभी, और इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आ रहे। सो हम आने वाला वक्त कितना मुश्किल देखेंगे, और क्या पाकिस्तान इस वक्त इन हालात में मज़ीद मुश्किल फ़ैसले लेने का मुतहम्मिल हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाज शुजा साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अयाज शुजा साहब, थैंक यू सो मच सर। पॉलिटिकल भी आज हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन मईशत से हम आगाज़ अगर करें तो ये बताएं कि आपको लगता है कि जो कल एक शर्त आयद की गई है कि
گریڈ 17 اس سے اوپر کے افسران جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, فیملی کے بھی کریں, نہ صرف اپنے فیملی کے بھی, اور ایک کے بعد ایک کڑی شرٹ, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, بجلی بھی مہنگی ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے مزید مشکل فیصلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی باتیں کی تھیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں سلطان رائی کی بڑکیں. جب ہم اسکول اور کالج میں پڑھ رہے تھے تو سلطان رائی بڑے سپر سٹار تھے, اور ہم ان کی فلمیں دیکھتے بھی تھے. تو وہ بڑکیں مارتے تھے کہ میں پورا پنڈ مکا دیا گا, میں پورا. تو یہ بھی ہم نے سنا کہ میں IMF کو بہت بہتر جانتا ہوں, میں دیکھ لوں گا IMF کو, میں ان سے بات کر لوں گا. بیگرز آر ناٹ چوزرز. آپ بھکاری ہیں, پوری قوم بھکاری ہے اس وقت. آپ کس ٹون میں ان سے بات کر رہے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا وہ عائشہ غوث پاشا میری بہت پیاری بہن ہے, یہاں پہ صوبائی وزیر خزانہ رہی ہیں, میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے, لیکن وہ کس طرح ناکام کوشش کر رہی تھیں مسکرانے کی. اور آگے سے IMF کے لوگوں کی, آپ اس کو کہتے ہیں باڈی جسٹر یا فیس ریڈنگ, ان کی آپ فیس ریڈنگ دیکھیں کہ وہ بالکل سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل کوئی اسمائل نہیں دے رہے, وہ اپنے کسی ایکٹ سے کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہ رہے کہ پاکستانی عوام کو غلط تاثر نہ لے کے جائیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی بڑا مہربانی والا پیکیج لے کے آئے ہیں. نواز شریف صاحب کی, جب شہباز شریف صاحب کی حکومت یہاں سے چلتا کی تھی, زرداری صاحب نے گورنر راج لگایا تھا, تو اس کے بعد لانگ مارچ ہوا, پھر زرداری صاحب دوبارہ ایک مفاہمت کے لیے ملنے آئے لانگ مارچ کے بعد جب ججز بحال ہو گئے. تو نواز شریف صاحب نے بڑی سختی سے ہدایت کی تھی اپنے تمام جو اس میٹنگ میں شرکا تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب اور دوسرے ایاز صادق صاحب وغیرہ وغیرہ, کسی نے کسی بات پہ نہیں ہنسنا, کسی نے کسی بات پہ نہیں مسکرانا, آپ سب نے سیریس رہنا, چاہے وہ جتنی مرضی کوئی ایسی مزاح والی بات کرے. یہ تاثر اس لیے دیا جا رہا تھا کہ ہم ناراض ہیں آپ سے. تو IMF والے بھی ہم سے ناراض ہیں, ہم بار بار ان سے بھیک مانگتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور پھر وہ وعدے توڑ دیتے ہیں. ہماری قوم جو ہے وہ IMF کو ایک دشمن سمجھتی ہے. میں نے ان کے آفس کا وزٹ کیا ہوا ہے امریکہ میں, DC میں ان کا آفس ہے. وہ آپ کو کبھی قرضہ دینے آتے نہیں ہیں, وہ آپ کو کبھی نہیں بلاتے کہ آ کے ہم سے قرض لو. وہ ایک بینک ہے, یا آپ ایک لارجر اسپیکٹ میں سمجھیں کہ ایک بڑا بینک ہے. آپ جب رحمہ گاڑی لینے جاتی ہیں تو بینک آپ سے آپ کی سیلری وغیرہ, آپ کی آمدنی وغیرہ کا پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ سارا کچھ پوچھتا ہے آپ سے ساری سیکیورٹی کہ آپ کیسے اس کی انسٹالمنٹس پے کریں گی, سارا آپ سے پلان لیتا ہے, ڈسکس ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو فلفل نہیں کرتی تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کی گاڑی پہلے آپ کو وارن کریں گے, پھر گاڑی روک لیں گے. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پر جو اپوزیشن ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں, وہ IMF کو ایک بہت بڑا ویلن, میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, آپ ان کے جا کے وہاں پہ پڑھے نا, انہوں نے پوری دنیا میں کس کس ملک کو, یہ جو برٹش اکانومی ہے اس وقت آپ کو بہت بڑی اکانومی نظر آ رہی ہے برطانیہ کی, 1956 میں سوئس کرائسس میں یہ کولیپس کر گئی تھی. تو مصر سے سوئس کنال سے انہوں نے اپنے ٹروپس کیوں وڈرا کیے اس وقت؟ کیونکہ ان کو IMF سے ایک بہت بڑے لون کی ضرورت تھی, اور امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. IMF نے ان کو لون دیا اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ایمرج کر گئے. دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ IMF نے ان کو بیل آؤٹ پیکج دیا, اور وہ آج اس دنیا کی بہت مضبوط معیشتیں بن گئیں. بالکل. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ IMF کیوں آپ کے پاور سیکٹر میں آ کے بیٹھ گیا؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ آپ کے تمام ڈسکوز, خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہیں, تمام ڈسکوز بیٹھے, اس لیے کہ آپ کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت جو ادوار تھے 90s کے, اس میں کچھ آپ نے ایسے توانائی کے حوالے سے معاہدے کیے جس کے مطابق اگر میں نے حکومت پاکستان نے آپ سے معاہدہ کیا ہے رحمہ انٹرپرائزز سے, تو آپ نے 200 میگا واٹ بجلی حکومت پاکستان کو فراہم کرنی ہے. لیکن میں نے معاہدے میں یہ شک بھی شامل کر دی ہے کہ اگر حکومت پاکستان مجھ سے یہ بجلی نہیں خریدتی تب بھی وہ مجھے 200 میگا واٹ کی ادائیگی کرے گا. اب اس سے ہزاروں میگا واٹ کی بجلی جو ہم ان سے نہیں خریدتے, ہم ان کو ان کی ادائیگیاں کر رہے ہیں. کسی صورت آپ مجھے بتا دیں کہ ہم ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہیں, کیا یہاں کے مالکان ایسا کوئی معاہدہ کریں گے کہ رحمہ صاحبہ آپ 3 مہینے اگر جاب کریں گی اور 9 مہینے آپ آفس نہیں بھی آئیں گی تو ہم آپ کو تنخواہ گھر بیٹھے دیتے ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو آپ اس کو نا سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہمارے ساتھ ہوا کیا. 90s میں ایسے معاہدے کیے گئے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, پھر نواز شریف صاحب کے دور میں, کہ جن معاہدوں سے پاکستان کی اسٹیٹ کا انٹرسٹ متاثر ہوا. اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو لائبلٹیز ہے وہ سرکاری اداروں کی ہے. اسٹیل مل بند ہو چکی ہے, چلے اس کی میں بات نہیں کرتا. PIA سفید ہاتھی بن چکا ہے, ریلوے سفید ہاتھی بن چکا ہے. سب سے زیادہ آپ کا پاور سیکٹر, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا 4100-4200 ارب کا گردشی قرضہ ہے, آپ صرف 7400 ارب آپ کا ٹارگٹ ہے ٹیکس
کلیکٹ کرنے کا, اکٹھا تو کرنے, آدھے سے زیادہ تو آپ کا گردشی قرضہ پاور سیکٹر میں ہے, تو آپ کیسے ہمارا سبسڈی انہوں نے کل کہا ہے نا ختم کریں. اچھا, اب یہ سبسڈی کیا کیا انہوں نے, سبسڈی کا بھی سمجھ لیں. انہوں نے دیکھا کہ ہم تو یہ ڈسکوز کے ساتھ یہ جو پاور سیکٹر میں بہت ایکسپینسو معاہدے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے آگے ووٹ بھی لینے ہیں. انہوں نے فوری طور پر وہ یونٹ کی قیمت عوام پہ نہیں کی. میں اس وقت حاضر سروس ایک پاور سیکٹر کا بہت اعلیٰ یعنی سطح کا آفیسر جو ڈیسیجن میکرز ہیں, اس کے الفاظ سنا رہا ہوں آف دی ریکارڈ. وہ کہتا ہے کہ اگر سولر بھی اس صورت میں کہ وہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتا ہو, وینڈ اگر پاکستان میں اس کا وہ ٹربائن وغیرہ مینوفیکچر ہوتی ہو, اور یہ ہائیڈل یعنی یہ ڈیمز کے علاوہ کوئی بھی بجلی پیدا کرنے کا معاہدہ پاکستان سے غداری ہے. ملک پاکستان اس کی عوام سے غداری ہے. انہوں نے وہ معاہدے کیے, انہوں نے ان کی کمیشنز اٹھائیں, سرے محل اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنے, لیکن اس پر سبسڈی دیتے رہے ہم, لون اٹھا کر. ہم نے عوام کو اس وقت فوری طور پہ وہ مہنگی بجلی نہیں بیچی, ہم ان کو اسی ریٹ پہ تھوڑا سا بڑھا کر کہ ہماری مقبولیت بھی متاثر نہ ہو, ہمارا ووٹ بینک بھی وہ اکٹھا ہوتا گیا. یہ اسی طرح اس کارپٹ کو اٹھائیں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنا بھی کچرا ہے اس کے نیچے پھینکنا شروع کر دیں. ایک دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, اس کے بعد اس کارپٹ میں آپ کو جا بجا ڈھیریاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. بالکل بالکل. تو یہ اس کا حل نہیں ہے. اب ہوگا کیا, ابھی بھی یہ لوگ نہیں سمجھ رہے. میں قومی اسمبلی میں گیا ہوں, میں پنجاب اسمبلی میں جاتا ہوں, جیسے وہاں پہ انرجی آپ کنزیوم کرتے ہیں اور دوسرے سرکاری اداروں میں آپ کنزیوم کرتے ہیں, ویسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. کل ہماری ایک دوست صحافی ہیں, بڑی سینئر صحافی, انہوں نے بتایا کہ دنیا کی جو 7 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے برطانیہ, اس کے پاس پورے ملک میں 45 سرکاری گاڑیاں ہیں ٹوٹل پورے ملک میں, جس کی انکم شاید آپ کے پورے اسلامی ممالک کی انکم سے زیادہ ہے, ایک برطانیہ کی. پول میں 45 گاڑیاں موجود ہیں. اگر باہر سے کوئی ڈگنیٹی آتی ہے, پریزیڈنٹ, چاہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے, وہ 45 گاڑیاں یوز ہوں گی. اس کے علاوہ پورے ملک میں کوئی یعنی کسی کے پاس 45 سے 40 میں کوئی گاڑی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر فیول بھی نہیں جاتا. آپ کے صرف وہی ان کے اگر وی لاگ کو دیکھا جائے تو 25,000 سے زائد سرکاری گاڑیاں سندھ میں ہیں, اور اس کی تعداد کو ڈبل سے زیادہ کر لیں پنجاب میں, پھر کے پی کے چلے جائیں, پھر بلوچستان چلے جائیں. یہاں پہ سرکاری کا مطلب کیا ہے؟ سرکاری گاڑی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے آفیسر کے جیپ میں اس کے ڈرائیور کو کین سے پیٹرول ڈالتے دیکھا. جب کین میں پیٹرول بچ گیا تو اس نے بون اٹھایا, اس کو اس کے انجن پہ ڈال دیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انجن کی صفائی ہو جائے گی. وہ قیمتی پیٹرول جو آپ کی اور میری تنخواہ سے جو ٹیکس کٹتا ہے اس سے اس گاڑی میں پڑتا ہے, جو ٹینک سے بھی گرا پیٹرول, جب ٹینک بھر گیا اس کے بعد وہ اس کے انجن کو اس پیٹرول سے دھو رہا ہے. سر آپ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں, بہت سے اور لوگ سمجھ رہے ہوں گے, عوام یہ چیزیں نہیں, اتنی ٹیکنیکل باتیں نہیں سمجھتے. آپ کو کیا لگتا ہے پھر سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی پروگرامز کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے؟ نہیں, اس کا سلوشن وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی بڑی کابینہ بنائی ہے جو دن رات اس کے لیے سوچ رہی ہے, اور بیچارے رو رہے ہیں, اور رات کو وہ تہجد کی نماز بھی یقیناً پڑھتے ہوں گے, میرا ان سے اچھا گمان ہے, اور اس میں وہ رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو ڈبل کیا جائے, کیونکہ دعا کرنے والوں کی تعداد کم ہے. اگر یہ 72 75 سے بڑھا کر ہم اس کو 150 یا 200 پہ لے جائیں, لیکن 200 نہیں ہو سکیں گے, یہ 174 ہو جائیں گے ہمارے وزراء, کیونکہ ٹوٹل اس وقت اسٹرینتھ حکومت کی 174 کی ہے. تو یہ 174 اگر رات کو گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل نکلا. جب آپ نے بات سٹارٹ کی نا, میں نے کہا بہت سیریس بات ہوگی, لیکن وہ آپ کا سارکیسٹک انداز تھا. رحمہ, آپ دیکھیں کہ امریکہ دنیا کی نمبر 1 اکانومی, دنیا کا تقریباً 25% اکانومی کا امریکہ کے پاس ہے. اگر پوری دنیا کے پاس 100 روپے ہیں, جس میں یقیناً پاکستان جیسے غریب ملک کے پاس چند پیسے بھی نہیں ہوں گے, اس 100 روپے میں سے اگر پوری دنیا کی اکانومی 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 25 روپے امریکہ کے پاس ہے. اس کے شاید وزراء کی تعداد 34 سے زیادہ نہیں ہے. تو سر یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں اور صحافی سمجھتے ہیں, کوئی بولتا کیوں نہیں؟ آپ لوگ تو بولنا چاہیے نا. ہم بولتے ہیں, اور وہ بولنے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر ہمارے اداروں میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سرکاری پیٹرول ختم ہو, سرکاری گاڑیاں ختم ہوں. عمران خان نے ظاہری طور پہ یہ قدم اٹھایا تھا, میں ظاہری طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کی جو یہ گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں,
اس کا کوئی امپیکٹ نیچے نہیں آیا. وہ تو بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر استعمال کرتے نہیں, اس کا تو خیر وہ 1.5 روپیہ 1 کلومیٹر کا خرچہ تھا, وہ 25 روپے کلو کچھ اس طرح سے. فواد چودھری صاحب کا بیان, فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے اب وہ گرفتاری سے رہا کے آئے ہیں, اس لیے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. رو پڑے ہیں رات کو, چاہے آپ اس کو جسٹیفائی جس بھی انداز میں وجہ سے روئے ہیں. میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں نے ان کو کسی پیشی پہ روتے نہیں دیکھا, ہر پیشی پہ. میں نے تو ان کو بوکھلا, وہ جو یہ والی ان کی تصویر تھی, ایسے ان کی آنکھیں باہر آئی ہوئی, تو ایسے لگ رہا پریشان. مطلب کل شیخ رشید صاحب بھی پرسوں رات جب وہ گرفتاری صاحب پریشان ہوئے, فواد چودھری صاحب بھی ایسے. فواد چودھری کو میں نہیں کہوں گا کہ وہ پریشان تھے, انہوں نے بڑی ہمت سے مظاہرہ کیا. آپ کے دوست ہیں اس لیے؟ بالکل نہیں, میری اس ادارے میں ان کے ساتھ ہم کولیگ تھے, میری ان سے دوستی نہیں. ہمارے ادارے کے اور لوگوں کی ان سے بہت زیادہ دوستی ہے, لیکن میں میرٹ پہ بات کروں گا. شیخ صاحب پریشان ہو گئے, شیخ صاحب برداشت نہیں کر سکے, شیخ صاحب کو دھکا لگایا, لیکن فواد چودھری کو بہت زیادہ دھکا. شہباز گل رونے لگ پڑے تھے, شہباز گل روئے تھے, فواد چودھری. لیکن آپ فواد چودھری صاحب چلے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں, بات اب پھر ایسے ہی نکل پڑتی ہے, بات سے بات نکل آتی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اپنی جب ضمانت منظور ہوئی ہے تو پھر الیکشن, مطلب جس پر آپ کو ضمانت ملی ہے, جس شرط پر کہ آئندہ آپ ایسے بیان نہیں دیں گے, آپ پھر کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کر کے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو جوتے مارے جائیں, جو اور جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا. یہ غلط طرز عمل ہے. لیکن مجھے اب وہ بھول گیا اس سائنسدان کا نام جس نے یہ تھیوری دنیا میں پیش کی. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ یہ دنیا گھوم رہی ہے. آپ درویش ہیں. نہیں, یہ دنیا گھوم رہی ہے. تو اس نے یہ جب تھیوری پیش کی تو جو چرچ تھا, کیتھولک چرچ, اس نے اس کو کافر قرار دے دیا. تو اس کے جو خیر خواہ تھے, اس نے کہا کہ ہم عدالت سے استدعا کر کے, جج کو منت کر کے, تم بہت بڑے سائنسدان ہو, تمہاری زندگی بچا لیں گے, صرف اس اپنے اس تھیوری سے پیچھے ہٹ جاؤ, کیونکہ یہ کفر وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ دنیا گھوم رہی ہے. تو اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے, میں جج کے سامنے, جو چرچ کے بشپ کارڈینل جو بھی تھے بیٹھے عدالت میں, میں ان کے سامنے بیان دیتا ہوں. جب وہ ان کے سامنے پیش ہوا کٹہرے میں, تو اس نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی. اس نے ان سے معافی مانگ لی کہ جی بالکل میں اپنے اس گناہ گار عقیدے سے توبہ کرتا ہوں. جب انہوں نے اس کی معافی کو ایکسیپٹ کیا تو اسی کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس نے نیچے دیکھ کے کہا, زیر لب کہا, لیکن یہ ابھی بھی گھوم رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر اپنی زندگی بچانے کے لیے, دیکھیں جو الیگزینڈر کا استاد تھا ایرسٹاٹل, وہ بھاگ کر آ گیا تھا کہ اس کے استاد کو زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا, وہ آ گیا میسیڈونیا میں اپنی زندگی بچانے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو زہر کا پیالہ پی کر امر ہونا پڑے, کچھ لوگوں کو زندگی بچانی بھی چاہیے. میں فواد چودھری کے سیاسی نظریے سے اگر اتفاق نہ بھی رکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں رکھتا, لیکن ان کے طرز عمل کو میں شہباز گل سے بہت بہتر قرار دیتا ہوں. اچھا, ہاں, کس حوالے سے؟ دیکھیں شہباز گل جس طرح کا ایکٹ کر رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ کو پھر اس طرح کی باتیں اتنی بڑی بڑی نہیں کرنی چاہیے. یا تو پی ٹی آئی میں تو کرائیٹیریا یہی ہے نا, جو جتنی زیادہ فواد چودھری کم از کم بولے گا اس کو اتنا بڑا عہدہ ملے. فواد چودھری آکسیجن لگا کے نہیں پہنچے عدالت میں, وہ ہامتے کامتے نہیں پہنچے. 2 دن میں رہنا کیا ان کا بگاڑ لیا ہوگا کسی نے, 2 دن, اور کہاں شہباز گل کی وہ دن بھی تو چلے زیادہ. 2 دن 2 گھنٹوں میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا, ہم نے کاٹی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہے 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. اچھا چلیں, اچھا مسیحا کی ہم بات کر رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب مسیحا تو نہیں ثابت ہوئے, لیکن آپ کو نہیں لگتا آئی ایم ایف مسیحا ثابت ہو گیا اس انداز میں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اپنے افسران سے کہیں کہ اثاثے ڈکلیئر کریں؟ اس کی وجہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہم تو خوش ہیں, دعائیں دیں گے. رحمہ, جب آپ کے 2 افسران سندھ میں ایک ہائی وے کے اربوں روپے جو کہ زمینوں کی الاٹمنٹ کے لیے وہ سرکار کے خزانے سے کیش کروا کے, ایک ان میں سے اس ملک سے بھاگ جائے, دوسرا کئی مربع زمین خرید لے, تو آپ کا خیال ہے کہ ان کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہونے چاہیے؟ کون سی دنیا کے ملک میں لکھا ہے کہ سرکار کا جو ملازم ہے, جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ وصول کرتا ہے, اس کا احتساب نہ کیا جائے, اس کے اثاثوں کا جائزہ نہ لیا جائے؟ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا. یہ تو کام ہم اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے, اتنی احتساب عدالتیں, اور وہ نواز سے کہ کہاں اب کیسز ختم ہو گئے. آپ دیکھ لیں مریم نواز کا کیس کہاں گیا, شہباز شریف, حمزہ شہباز, نواز شریف کا بھی جب ختم ہوگا تو وہ آ جائیں گے. سو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اثاثے ہیں ڈکلیئر کریں, گریڈ 17 یا اس سے اوپر کے افسران؟ یہ آئی ایم ایف کی شرط چاہے کڑی شرط ہو, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ بہت اچھی شرط ہے, ہمارے عوام کے فائدے میں ہے. رحمہ, ہمارے یہاں پہ ڈیموکریسی ہے, سعودیہ میں کنگڈم ہے.
محمد بن سلمان نے تمام لوگ جس کے اوپر ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کرپشن کی یا انڈیو فیور لیے کنگڈم سے، ان کو قید کیا کہ نہیں کیا؟ ڈیوس میں جو ان کے وزیر نے بیان دیا پاکستان کے بارے میں دیا، نام نہیں لیا، کہ جی اب امداد غیر مشروط نہیں ملے گی، ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، آپ بھی لیں. تو کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کون ان سے امداد مانگ رہا ہے؟ ابھی تو پاکستان ہی مانگ رہا ہے نا. چین نے کیوں، یو اے ای نے، قطر نے، ان سب نے مشروط کیوں کر دی ہے امداد آپ کی؟ یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جس کو چائنا نے کہا ہے آپ کو قرض دے، کیوں مشروط کر دیا آئی ایم ایف سے؟ سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتے. آپ نے ایک اور چیز نوٹ نہیں کی، آئی ایم ایف نے ایک اور بھی بات کی ہے، آپ سبسڈیز وڈرا کریں. بالکل. وہ کون سی؟ جو آپ اشرافیہ کو دے رہے ہیں وہ سبسڈیز وڈرا کریں. وہ تو آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو جب آپ وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کو وہ قرض نہیں دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ غریب عوام پر ڈائریکٹ ٹیکسیشن تو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، تو جس اشرافیہ کو آپ پال رہے ہیں اس سے قربانی کب لیں گے؟ کل مریم نواز صاحبہ سے سوال نہیں کر دیا انہوں نے، اور وہاں پہ تو میں تو اس بندے کو خراج عقیدت پیش کروں گا، اس کو تو کوئی نشان امتیاز وغیرہ ملنا چاہیے کہ جس نے اس طرح اتنے طاقتور لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہاں پہ کھڑے تھے نا، وہ ایسے ایسے کر رہے تھے، تو میں نے تو کہا یہ اٹھ جائے گا ابھی کچھ ہی دیر میں. اس نے سوال نہیں کر دیا کہ صرف ہم لوگوں پہ ہی کیوں بار بار ٹیکس، آپ لوگ قربانی کب دیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ میں آپ کو سر آپ کے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ کے ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا پرسنل باڈی گارڈ بنا ہوا ہے، آپ یہ بھی تو اندازہ لگائیں. یہ تو میں نہیں ان کو کہہ سکتا کہ وہ کیا بنے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو چین کی مثال دوں گا کہ چوین لائی ان کے وزیر اعظم تھے، ان کو پتہ لگا کہ ملک میں قحط پھیل رہا ہے کیونکہ جو گرینز ہیں ہمارے یا ہمارا رائس جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے. انہوں نے فوراً ایک قانون سازی کی لا میکرز کو بلا کر، اور سمگلنگ کی سزا آج بھی وہاں سزائے موت ہے. صحیح. آپ کے ملک میں نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے سمگلرز کی لسٹ طلب کی. تو جو میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے، جو ٹاپ 20 سمگلر تھے وہ سب جو انقلاب آیا تھا موزے کا، جو لانگ مارچ تھا، اس کے سرکردہ رہنما تھے. اس نے ان ٹاپ 20 کو کہا تھا ہینگ کر دو. جب ان ٹاپ 20 جو کہ اس کے اپنے لیڈرز تھے ان کو ہینگ کر دیا گیا، پھر کسی نے اسمگلنگ آپ کو شروع اب خود سے کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے تو صحابہ نے آ کے پیٹ سے پتھر اٹھا کے دکھائے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے. تو آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے ہوں گے. یہ جو سرکاری پروٹوکولز اور یہ جو گاڑیوں کی آپ کی 50 گاڑیوں کی آپ کے قافلے یا کانوائے جاتے ہیں نا، یہ بھکاری ملکوں کے دچھن نہیں ہے. آپ مجھے تو یہاں پر آپ ان کی بھی بات کرتے ہیں، نارملی آپ کسی مال میں چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ اچھے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو جتنا رش ملے گا نا، تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہمارا ملک میں معیشت اتنی بری ہے، کیا اتنی مہنگائی ہے؟ ایک صرف واقعہ سن لیں. ایک ڈپٹی کمشنر صاحبہ تھی لاہور کی، ان کو ٹرانسفر آپ کو پتہ ہے کس لیے کیا گیا تھا؟ انہوں نے ایک دن میں ایک مال میں 16 لاکھ روپے سے زائد کی شاپنگ ایک وقت میں کی تھی. یعنی وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس مال میں رہیں، 16 لاکھ روپے سے زائد کی شاپنگ کی. تو وہاں پر ایک اسپیشل برانچ کا اہلکار موجود تھا، اس نے یہ رپورٹ کی، تو انہوں نے پھر اس کے اثاثے چیک کیے، تو اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کیا. تو آئی ایم ایف اندھا بہرا لولا لنگڑا نہیں، پیسے دیتے ہیں، واپس بھی لینے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ایک آخری سوال، لیکن یس اور نو میں آنسر چاہوں گی کہ 5 ہائی پروفائل کیسز، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، عمران خان صاحب کو اس وقت جن کا سامنا ہے، آئندہ عام انتخابات میں عمران خان صاحب کو ہم دیکھ سکتے ہیں الیکشن کے میدان سے باہر؟ میرا خیال ہے انہیں مائنس کرنے کا فیصلہ کہیں پہ ہو چکا ہے، اور ویسے ہی مائنس کیا جا رہا ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا تھا، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی مائنس کیا گیا تھا، اور بھٹو صاحب کو تو پھانسی دے کے مائنس کر دیا گیا تھا. لیکن یہ غلط فہمی ہوگی، نہ نواز شریف مائنس ہوا، نہ بے نظیر مائنس ہوئی، نہ آج تک بھٹو مرا ہے، بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور نہ عمران خان مائنس ہوگا. تو یہ غلط کریں گے، بیکاز جس طرح سے کہتے ہیں 2018 میں ہم سے مس کیلکولیشن ہو گئی عمران خان کو لانے میں، ابھی بھی یہ غلط فیصلہ ہوگا جو اگر ہوا مائنس کرنے کا؟ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ نانی نے ویاہ کیتا برا کیتا، کر کے چھڑ دیتا اس تو برا کیتا. آپ نے ایک غلط کام کیا، اس کو دوسرے غلط کام سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. عوام کو فیصلہ کرنا دیں، عوام جس کو مائنس کریں گے وہ مائنس ہوگا. وہی بات ہے نا، ووٹ کو عزت دو، عوام جس کو منتخب کریں آپ بھی اس کو آنے دیں، اس کو حکومت بنانے دیں. بہت شکریہ ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے.